Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में लाहौरी जमात के बहुत ही इम्पोर्टेंट कारकुन, सरगर्म कारकुन मोहतरम शाहिद अजीज साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं। प्योर डिस्कशन ग्रुप में उनको वेलकम कहते हैं। आज का मौजूद गुफ्तगू है, क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी किताब एक गलती का इजाला में अपने दावे में तब्दीली की थी? इस रिगार्डिंग मालूमात देने के लिए मोहतरम शाहिद अजीज साहब तशरीफ लाएं। और क्योंकि मुझे बिल्कुल कम से कम नॉलेज है इन सब चीज़ों की, तो मोहतरम सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि गलती का अजाला क्या कोई बुक है या क्या चीज़ है ये, और किसकी लिखी हुई है, और उसके बाद अपनी मालूमात देना शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह सर। अस्सलामु अलैकुम भाई साहब। तो मैं पहले जो है वो बैकग्राउंड जो है वो आपको देता हूं ताकि ये टॉपिक लोगों की समझ में आ जाए। तो जमात अहमदिया के जो फरीक हैं मेन, यानी जमात कादियान और जमात लाहौर, उनका इस बारे में इत्तफाक है कि 1901 तक एक गलती का अजाला, एक छोटा सा किताब क्या है वो लिखने तक हजरत मिर्जा गुलाम अहमद जो थे वो इस बात से इनकार करते थे कि वो मुद्दई नबूवत है। ये हमारा दोनों जमातों का इत्तेफाक है इस बात पर। अब जो इख्तलाफ है वो ये है, वो मैं कादियानी जमात जो है उसके जो थे बानी मियां बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब, उन्होंने किताब लिखी हकीकतुन नबूवत, उसमें से पढ़ के जो है आपको एक्सट्रैक्ट सुनाता हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो उन्होंने कहा वही मैं आपके सामने पेश करता हूं। मियां साहब कहते हैं, नबूवत का मसला आप पर यानी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर 1900 या 1901 में खुला, और क्योंकि एक गलती का अजाला 1901 में शाया हुआ है जिसमें आपने अपनी नबूवत का ऐलान बड़े जोर से किया है, इससे साबित होता है कि 1901 में आपने अपनी अकीदा में तब्दीली की है, और 1900 एक दरमियानी अरसा है जो दोनों ख्यालात के दरमियान वगैरह वगैरह। यह है हकीकतुन नबूवत, हिस्सा अव्वल, सफा नंबर 117। और इसके आगे मियां साहब लिखते हैं कि 1901 से पहले के वो हवाले जिनमें आपने नबी होने से इनकार किया है अब मंसूख है और उनसे हुज्जत पकड़नी गलत है। यानी यहाँ मियां बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब कह रहे हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो 1901 से पहले इनकार करते थे कि वो मुद्दई नबूवत है, लेकिन 1901 में एक गलती का अजाला में उन्होंने अपना अकीदा बदल लिया और अपनी नबूवत का इनकार कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं इसी किताब में। तो सफा नंबर 216 पर मियां साहब लिखते हैं, ये दलीलें दे रहे हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद साहिब क्यों नबी हैं। 11वीं दलील, हजरत मसीह मौद के दावे के मुतालिक जब एक शख्स से सवाल हुआ कि क्या वो दावा नबूवत करते हैं, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कोई दावा नहीं। इस पर हजरत मसीह मौद ने एक गलती का अजाला नामी एक इश्तहार शाया किया और उस शख्स को डांटा और अपनी नबूवत का ऐलान किया। तो अपना हजरत मसीह मौद इस पर एक इश्तिहार शाया करते हैं कि ये उसकी गलती थी, जिससे साफ साबित होता है कि आपको दावा नबूवत था और आप नबी थे। यहाँ एक बड़ी अजीब बात यह है कि सफा 117 पर मियां साहब लिखते हैं कि मालूम हुआ कि नबूवत का मसला हजरत साहब पर खुद 1900 या 1901 में खुला और
ایک غلطی کا ازالہ میں آپ نے اعلان کیا کہ جناب میں نبی ہوں، اور آگے چل کے لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے ایک غلطی کا ازالہ نامی ایک اشتہار شائع کیا اور اس شخص کو ڈانٹا۔ ارے بھیا، اس شخص کا کیا قصور تھا؟ اس نے کیا غلط کیا؟ آپ تو خود کہہ رہے ہیں میاں صاحب کہ 1901 سے پہلے وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب انکار کرتے تھے، تو اگر اس شخص نے یہ جواب دیا کہ نہیں جی وہ مدعی نبوت نہیں، تو اس کو کیوں ڈانٹا؟ عجیب بات ہے۔ اور پھر اشتہار شائع کیا کہ جناب اور پھر اشتہار شائع کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں یا مدعی نبوت ہوں۔ یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ اس کو ڈانٹا جو تھا وہ کیوں تھا۔ یہ حوالہ ذرا حقیقت النبوت کا ہی ہے، لیکن یہ اس سے ہٹ کے ہے جو ہمارا موضوع ہے آپ کا۔ لیکن یہ عقائد میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب کے اور جماعت قادیان کے اصل عقائد اتنے خطرناک ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ میں میاں صاحب کے حوالے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ یہ حقیقت النبوت صفحہ نمبر 198 ہے۔ اس پہ میاں صاحب لکھتے ہیں، اور جو شخص یعنی حضرت مرزا غلام احمد کا، اور جو شخص انکار کرتا ہے یعنی حضرت مرزا غلام احمد کا، اسے ضرور پہلے نبیوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی نبوت جن دلائل اور جن الفاظ سے ثابت ہوتی ہے، ان سے بڑھ کر دلائل اور صاف الفاظ حضرت مسیح موعود کی نبوت کے متعلق موجود ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے اگر مسیح موعود نبی نہیں تو دنیا میں آج تک کبھی کوئی نبی ہوا ہی نہیں۔ دوستو، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے الفاظ ہیں کہ اگر حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبی نہیں تو پھر حضرت موسیٰ بھی نبی نہیں، حضرت مسیح بھی نبی نہیں، اور اگر آج تک کبھی کوئی نبی ہوا ہی نہیں تو نعوذ باللہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں اور حوالہ دے رہا ہوں، حقیقت النبوت صفحہ 198۔ تو اگر مرزا صاحب نے اپنا عقیدہ جو تھا وہ بدل لیا تھا تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک غلطی کا ازالہ جو ہے اس کا ٹیکسٹ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہوگا نا کہ جی پہلے میں یہ دعویٰ کرتا تھا میں غلط تھا، تو اب میں اس کو بدل کے تو میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ یہ قادیانی جماعت میں سے مجھے کوئی دکھا دے تو میں مان جاؤں، لیکن بہرحال آئیے ہم اس کے کچھ جو ہیں فکرے ان کا انالیسس کرتے ہیں۔ ایک غلطی کا ازالہ، پہلی بات یہ ہے کہ ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ غلطی کس کی ہے۔ قادیانی جماعت کے نزدیک حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی غلطی ہے، جن کو 1901 تک اپنا دعویٰ سمجھ ہی نہ آیا، لیکن جب ایک مرید بیچارے نے وہی جواب دیا جو حضرت صاحب لکھتے تھے کتابوں میں، تو میاں صاحب کے الفاظ میں اس کو ڈانٹا کہ تم نے غلط کیوں کہا۔ تو آئیے حضرت صاحب لکھتے ہیں، ہماری جماعت میں بعض صاحب جو ہمارے دعوے اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں، جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنی معلومات کی تعلیم کر سکے، میں یہاں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ میاں صاحب کا میں نے حوالہ پڑھ کے سنایا کہ 1901 کے انکار نبوت کے جو ہے حوالے ان سے آپ حجت نہیں کر سکتے، تو اگر وہ سارے کینسل ہو گئے ہیں تو حضرت صاحب تو لکھتے ہیں جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہے، تو اگر انہوں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں اور وہ صحبت میں بھی رہے ہیں تو یہ لکھنے تک
تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ کہتے رہے کہ میں نبی نہیں، میں نبی نہیں، میں نبی نہیں. تو اگر اس مرید نے یہ جواب دیا تو پھر غلط کیوں اس کو کہا؟ کتابوں میں یہی لکھنا تھا نا. حضرت صاحب کہہ رہے میری پرانی کتابیں دیکھو، میاں صاحب کہہ رہے نہیں، پرانی کتابیں جو ہیں وہ کینسل ہو گئی ہیں. وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں جو سراسر واقعہ کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے. یہ چند شروع کے فکرے جو ہیں یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہوا کیا کہ احمدی غیر احمدی میں بحث ہوئی تو احمدی نے غیر احمدی نے کہا کہ میں نے کتابوں میں لفظ نبی اور رسول دیکھا ہے. تو احمدی نے کہا نہیں، ایسا کوئی لفظ جو ہے ان کی کتابوں میں موجود نہیں. تو بحث جو تھی دعوے پہ نہیں تھی، بحث اس بات پہ تھی کہ یہ لفظ موجود ہے یا نہیں. اس لیے کہ حضرت صاحب لکھتے ہیں پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں. تو چلیے اب آگے حضرت صاحب مثالیں دیتے ہیں کہ جو الفاظ جو ہیں وہ وہاں ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھو میری فلاں کتاب دیکھو، میری فلاں کتاب دیکھو، براہین احمدیہ دیکھو، وغیرہ وغیرہ. پھر یہ مثالیں دینے کے بعد حضرت صاحب کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاتم النبیین ہے، پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پرانا نہیں آ سکتا. میں دوبارہ پڑھتا ہوں. اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پرانا نہیں آ سکتا جس طرح آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانہ میں اتارتے ہیں اور پھر اس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے ہیں، بلکہ 40 برس تک سلسلہ وہی نبوت کا جاری رہنا اور زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ جانا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. بے شک ایسا عقیدہ تو معصیت ہے، اور یہ آیت خاتم النبیین کی پوری کوٹ کرتے ہیں، اور یہ آیت خاتم النبیین اور حدیث لا نبی آبادی اس عقیدہ کے قطب سری ہونے پر کامل شہادت. اور آگے لکھتے ہیں کہ حضرت کے بعد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیشن گوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے گئے، اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسمی مسلمان نبی کے لفظ کو اپنی نسبت ثابت کر سکے. نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی الرسول کی. بس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے. یعنی یہاں حضرت صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فنا فی الرسول کیا ہوتا ہے، اور ذل اور بروز جو ہے وہ کیا چیز ہے. ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر. ذل اصل نہیں ہوتا، سایہ جو ہے وہ اصل نہیں ہوتا. سایہ سورج کے ساتھ ہوتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے تو سایہ بھی غائب ہو جاتا ہے. یہی بات حضرت صاحب کہہ رہے ہیں، یہی بات یہاں حضرت صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ محمد کی نبوت آخر محمد کو ہی ملی مگر بروزی طور پر، نہ کسی اور کو. پھر چند فکروں کے بعد کہتے ہیں کہ اپنا یہ نام بحیثیت فنا فی الرسول مجھے ملا، لہذا خاتم النبیین کے مفہوم میں کوئی فرق نہ آیا، لیکن عیسیٰ کے اترنے سے فرق آئے گا.
یعنی یہاں دیکھ لیں حضرت صاحب بار بار بحث کر رہے ہیں کس بات کی؟ فنا فی الرسول. اور یہ صوفیاء میں ایک مستند اور ایکسیپٹڈ چیز ہے کہ کچھ لوگ فنا فی الرسول ہو جاتے ہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے منصور نے کہا، لوگوں نے کہا کہ اپنا خدا کو دیکھنا ہے، تو منصور نے کہا ان الحق، تو اس پہ مقدمہ چلا اور ان کو سنسار کر دیا گیا. لیکن آج جو ہے ہر ایک یہی مثال پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ فنا فی الرسول کا، وہ فنا فی اللہ، فنا فی الرسول کے مقامات ہیں جو متقی مسلمان ولیوں کو ملتے ہیں. یہی حضرت صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کہ فنا فی الرسول کا مقام ہے. پھر اگلے صفحے پر فرماتے ہیں بس باوجود اس شخص کے جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا، پھر بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہی رہے، کیونکہ یہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر اور اسی کا نام ہے. مگر عیسیٰ بغیر مہر کے توڑنے کے آ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی نبوت ایک الگ نبوت ہے. اور اب سنیں، اگر بروزی معنوں کی روح سے بھی کوئی شخص نبی اور رسول نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے کیا معنی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آگے ایک دو فکرے چھوڑ کے لکھتے ہیں اسی لحاظ سے صحیح مسلم میں بھی مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا. یعنی حضرت صاحب جو ہیں وہ طرح طرح مثالیں دے کے کہہ کے ذل، انعکاس، بروز، فنا فی الرسول، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روحانی مقامات ہیں، یہ زباندانی ہے. آگے دو صفحے چھوڑ کے لکھتے ہیں کہ کیا آگے، اور اس طرح سے خاتم النبیین کی مہر محفوظ رہی کیونکہ میں نے ان عکاسی اور ذلی طور پر محبت کے آئینہ کے ذریعے وہی نام پایا. اگر کوئی شخص اس وحی الہی پر ناراض ہو کہ کیوں خدا تعالیٰ نے میرا نام نبی اور رسول رکھا ہے، تو یہ اس کی حماقت ہے، کیونکہ میرے نبی اور رسول کہنے ہونے سے خدا کی مہر جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی. لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئے تو بغیر خاتم النبیین کی مہر توڑنے کے کیوں آ سکتے ہیں؟ غرض اب یہ دیکھیں کہ حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں. غرض خاتم النبیین کا لفظ ایک الہی مہر ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر لگ گیا. اب ممکن نہیں کہ کبھی یہ مہر ٹوٹ جائے. اب ذرا آگے غور سے سنیں. ہاں یہ ممکن ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آ جائیں اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا اظہار کریں. اور یہ بروز خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قرار یافتہ عہد تھا. میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلاتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب لکھتے ہیں یہ ممکن ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نہیں بلکہ 1000 دفعہ دنیا میں آ جائے. تو یہ جو ہے حضرت صاحب ایک جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ذل کیا ہوتا ہے، بروز کیا ہوتا ہے، فنا فی الرسول کیا ہوتا ہے. اپنی پرسنل جو ہے پوزیشن اور دعویٰ صرف اس کے متعلق نہیں، اسی لیے تو لکھا کہ آن حضرت جو ہے وہ تو 1000 دفعہ آ سکتے ہیں. تو اگر پھر حضرت صاحب کے الفاظ میں 1000 دفعہ آن حضرت آ سکتے ہیں اور پھر
اس طرح انسان نبی بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 1000 نبی آئیں گے. اگر قادیانی جماعت کے آپ جو لاجک اور وہ سینس ہے وہ دیکھیں تو پھر تو یہی بنتا ہے کہ 1000 نبی آ سکتا ہے اسلام میں. اور اینڈ پہ لکھتے ہیں اس تمام تحریر سے مطلب میرا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. مجھے ایسا کوئی دعویٰ نہیں جو اس طرح سے جو وہ خیال کرتے ہیں. نہ نبی ہوں نہ رسول ہوں. ہاں اس طرح سے جس طور سے میں نے اس طرح سے نبی اور رسول ہوں جس طرح سے میں نے بیان کیا ہے. پر بس یہ شخص میرے پر شرارت سے یہ الزام لگاتا ہے جو دعوی نبوت اور رسالت کا کرتے ہیں وہ جھوٹا اور ناپاک خیال ہے. اینڈ پہ کلیئر کرنے کے لیے مجھے بروزی صورت میں خدا تعالیٰ نے بنایا اور اسی بنا پر بروزی صورت میں نبی اللہ اور رسول اللہ کا، مگر میرا نفس نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا. بس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی. محمد کی چیز محمد کے پاس نہیں. 5 وقت تو اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک نمبر 1 کہ ایک مرید نے غلط جواب دیا تو حضرت مرزا صاحب جو ہے انہوں نے اس کو کریکٹ کیا. نمبر 2 حضرت صاحب نے جو صوفیہ کانسیپٹس ہیں ذل بروز خلاف الرسول ان کو کلیئر کیا. اور نمبر 3 کہا کہ میں بھی ایک بروز ہوں خلاف الرسول ہوں اور کلیئرلی لکھا کہ اس طرح 1000 تک جو ہے وہ مسلمانوں میں پیدا ہو سکتے ہیں اس سٹیٹس کے جو ہے وہ لوگ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ری ایکشن ہوا. کیا کسی نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت صاحب نے ایک غلطی کا ازالہ میں اپنا دعویٰ چینج کر کے تو دعویٰ نبوت کر لیا ہے؟ تو یہ جو ہے یہ ایسے ہوا کہ یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت اقدس حسب معمول سیر کو نکلے. احباب ساتھ تھے. جناب مولانا مولوی سید محمد احسن صاحب فاضل امروہی نے عرض کیا کہ حافظ محمد یوسف صاحب کا ایک خط آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ اشتہار غلطی کا ازالہ میں نے سنا ہے اس میں نبوت کا دعویٰ مرزا صاحب نے کیا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ یہی سوال حضرت صاحب کی زندگی میں اٹھا کہ آپ نے یہ لکھا ہے اس میں آپ نے نبوت کا دعویٰ. حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس خط کا جواب مفصل ان کو لکھ دیا جائے تاکہ تبلیغ ہو جاوے. فرمایا تعجب کی بات ہے کہ یہ لوگ اسے دعوی جدید کہتے ہیں. براہین یعنی براہین احمدیہ میں ایسے الہامات موجود ہیں جن میں نبی یا رسول کا لفظ آیا ہے. پھر کچھ مثالیں دے کے تو لکھتے ہیں اور پھر افسوس یہ نہیں کہ ختم نبوت کی مہر مسیح اسرائیلی کے آنے سے ٹوٹتی ہے یا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ختم نبوت کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں. مسیح اسرائیلی کو آسمان سے اتارتے ہیں. آگے سنیں. اور ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا، نہ کوئی نیا نبی نہ پرانا نبی، بلکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی چادر دوسرے کو پہنائی دی. اور آگے کہا کہ آپ ان کو خوب اور مفصل اور واضح خط لکھتے. یعنی یہ چیز جو تھی حضرت صاحب کے اپنے زمانے میں ایک غلطی کا ازالہ لکھنے کے بعد جو تھی
وہ کم از کم ایک شخص کے ذہن میں آئی کہ شاید اس میں انہوں نے اپنا عقیدہ بدلا ہے، اور انہوں نے خط لکھا اور حضرت صاحب نے اس کا جواب لکھا ہے۔ اب یہ ہے خط بحکم مسیح موعود بنام حافظ محمد یوسف ذیلدار نہر، یہ مرسلہ سید محمد آسن صاحب نے لکھا تھا۔ اور سید محمد آسن صاحب وہ ہیں جنہوں نے بعد میں جب حضرت مولانا نور الدین فوت ہو گئے تو میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب کا نام پیش کیا تھا کہ یہ ان کے بعد جماعت کے لیڈر بنے۔ تو میں اپنی جماعت کے کسی شخص کی چیز نہیں پیش کر رہا۔ تو وہ بہرحال وہ خط لکھتے ہیں مولانا محمد آسن صاحب کہ آپ کا کارڈ پہنچا، آپ نے جو در جواب ریزہ خاکسار تحریر فرمایا کہ کل میں نے اشتہار دیکھا وغیرہ وغیرہ، وہ بیچ میں سے میں کئی صفحے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد 19 پوائنٹ ایک غلطی کا ازالہ میں سے مولانا محمد حسن امروہی پیش کرتے ہیں کہ حضرت صاحب نے اپنا دعویٰ جو ہے وہ نہیں چینج کیا اور وہ مدعی نبوت نہیں۔ میں یہ چند ایک آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نمبر 15، اگر اس خاتم النبیین کا لفظ ایک الہی مہر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر لگ گئی، اب ممکن نہیں کبھی یہ مہر ٹوٹ جائے۔ دیکھو کس شدت کا انکار ہے۔ نمبر 16، پھر وہ کوٹ کرتے ہیں، پہلے ایک غلطی کا ازالہ اور پھر اپنا کامنٹ دیتے ہیں۔ نمبر 16، اب نبوت پر قیامت تک مہر لگ گئی ہے، دیکھو سہور کا اشتہار میں بار بار انکار ہے۔ آگے لکھتے ہیں 17، جاہل مخالف میری نسبت الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے ایسا کوئی دعویٰ نہیں۔ حافظ صاحب، باوجود ایسے انکاروں کے پھر بھی یہ الزام لگانا کس قدر جہالت ہے۔ نمبر 18، اس طور سے جو وہ خیال کرتے ہیں نہ نبی ہوں اور نہ رسول۔ نمبر 19، پس جو شخص میرے پر شرارت سے یہ الزام لگاتا ہے کہ دعویٰ نبوت اور رسالت کا کرتے ہیں، وہ جھوٹا اور ناپاک خیال ہے۔ اے حافظ صاحب، اگر آپ نے کچھ خوف خدا اور تقویٰ اللہ ہے تو آپ ایسے شخص کو جس کی عبارات اس قدر کثرت سے سہور کا اشتہار میں انکار دعوی نبوت کے لیے موجود ہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مدعی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس کا انکار اجماع امت کر رہا ہے۔ آپ اور میں دونوں لبگور بیٹھے ہیں، پھر کیوں کر آپ کو ایسے بے جا الزام لگانے کی جرت ہوئی؟ تو پھر وہ آگے اور لکھتے ہیں جو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ حضرت صاحب نے ایک غلطی کا ازالہ لکھا، اس سے ایک صاحب کو غلط فہمی ہوئی، تو حضرت صاحب نے خود کہا کہ میں نے کوئی دعویٰ نبوت نہیں کیا، کوئی نواں دعویٰ نہیں، پرانی چیز ہے، صرف میں نے اس کو ایکسپلین کیا، آپ ان کو سمجھا دیں۔ تو مولانا محمد آسن امروہی سے خود حضرت صاحب خط لکھواتے ہیں کہ کوئی دعویٰ نبوت نہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں نے میاں صاحب کا آپ کو پڑھ کے سنایا کہ یہ غلطی کا ازالہ 1901 میں شائع ہوا جس میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بڑے زور سے کیا۔ تو حافظ صاحب نے تو لکھا کہ جی نبوت کا اعلان کیا ہے، تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مولانا محمد حسن امروہی سے جواب کیوں لکھوایا کہ جی نہیں، نبوت جو ہے اس کا کوئی دعویٰ نہیں، میں نے صرف پرانی چیزیں ایکسپلین کی ہیں، میں نے صوفیہ کے کانسیپٹ اس میں جو ہے کلیئر کیے ہیں کہ ذلی کیا ہے، بروزی کیا ہے، خلاف الرسول کیا ہے۔ بہت سی کتابیں ہیں، لیکن حقیقت الوحی 1907 کی کتاب ہے، اس میں سے میں آپ کو ایک دو صفحے پڑھ دیتا ہوں۔ صفحہ 200 پہ حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ وہ نشانات
جو ان کے دعویٰ جو ہے مجدد ہونے کا اور مسیح موعود اور ہونے کا وہ ثابت کرتے ہیں. پہلا نشان ابو داؤد کی حدیث کے خدا ہر صدی کے سر پہ اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا. اور اب اس صدی کا 24واں سال جاتا ہے اور ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ میں تخلف ہو. ابھی دیکھیں 1907 میں حضرت مرزا صاحب جو ہیں وہ حدیث مجدد پیش کر رہے ہیں. اگر اب انہوں نے 1901 میں اپنا عقیدہ بدل لیا تھا کہ جی میں مجدد نہیں میں نبی ہوں، تو پھر یہ ایک بے معنی بات ہے. حدیث مجدد جو ہے پہلا نشان، نمبر 1 ٹاپ پہ. اسی طرح صفحہ 212 پر حضرت صاحب لکھتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے، کیونکہ لکھا ہے 30 دجال آئیں گے. وہ نہیں سوچتے کہ اگر 30 دجال آنے والے تھے تو اس حساب کی روح سے ہر ایک دجال کے مقابلے پر 30 مسیح بھی تو چاہیے تھے. یہ کیا غضب ہے کہ دجال 30 آ گئے مگر مسیح ایک بھی نہ آئے. یعنی حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر 30 دجال آئیں گے تو 30 مسیح موعود بھی آئیں گے. یہ جن چیزوں کو اپنی ذاتیات کی طرف لے گئے ہیں کہ جی اپنی ذات کی متعلق یہ کر رہے تھے، ان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جنرل ڈسکشنز ہیں اسلامک کانسیپٹ کی. پھر صفحہ 503 اپینڈکس جو ہے حقیقت الوحی کا، اس میں حضرت صاحب فرماتے ہیں اے نادانو، میری مراد نبوت سے یہ نہیں کہ میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں. صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمات اور مخاطبات الہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے. سو مکالمہ اور مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، بس صرف یہ لفظی نزا ہوئی. یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں، میں اس کی کثرت کا نام بموجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں. یہ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ لفظی نزا ہے کہ کوئی نبی ہے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ لفظی نزا ہے؟ اور از اٹ اے میٹر آف پرنسپل کہ یہ ایک اصولی چیز ہے؟ یا حضرت موسیٰ نبی؟ انگریزی میں آپ کہیں گے جسٹ اے میٹر آف ٹرمینالوجی، سیئنگ دا سیم. حضرت صاحب کہہ رہے ہیں یا لفظوں کی بات ہے، آپ ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں، میں دوسرا لفظ استعمال کرتا ہوں. پرنسپل کا، اصول کا کوئی اختلاف نہیں. بس یہ لفظی نزا ہوئی جس کی آپ لوگ جس کو مکالمہ مخاطبہ کہتے ہیں، میں اس کی کثرت کا نام تو موجد حکم الہی نبوت رکھتا ہوں. تو اگر وہ واقعی نبی تھے تو پھر یہ لفظی ڈفرنس آف اوپینین کس طرح ہو گیا؟ آگے حقیقت الوحی کے اینڈ پہ عربی میں حضرت صاحب لکھتے ہیں، میں عربی نہیں پڑھتا، اردو پڑھ دیتا ہوں، کہ وہ رسول خاتم النبیین تھے جن کے بعد انقطع سلسلۃ المرسلین. یہ نبی کریم کے متعلق لکھتے ہیں. اور آگے لکھتے ہیں کہ میری نبوت جو ہے وہ لکھتے ہیں علی طریق المجاز لا علی وجہ الحقیقت. یعنی یہ جو ہے یہ صرف مجاز ہے، یہ حقیقت نہیں، یہ اصلی نہیں. اب حضرت علی کو لوگ شیر خدا کہتے ہیں، یہ مجاز ہے، وہ شیر تو نہیں ہے. تو اپنا وہ ہے تو انسان ہی.
اب کوئی جو ہے ان کو شیر ثابت کرنے کی کوشش کر دے تو یہ الگ بات ہے. تو اب میں جو ہے حضرت مولانا نور الدین جو ہے ان کی طرف آتا ہوں. وہ تو پہلے خلیفہ تھے نا، اور یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کا ماننا جو ہے وہ ضروری ہے، آپ اس سے اجتناب نہیں کر سکتے. تو میں ان کا ایک خط پڑھ کے آپ کو حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب کا جناب محمد عجب خان تحصیلدار صاحب کے سوال کے جواب میں کہ حضرت مسیح موعود اس صدی کے مجدد ہیں. یہ دیکھیں، یہ 1910 میں حضرت مولانا نور الدین نے لکھا ہے، 1910 میں، جبکہ وہ خلیفہ تھے اور حضرت صاحب جو ہیں وہ فوت ہو چکے تھے. تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اما بعد، آگے لکھتے ہیں کہ دل چیر کر دکھانا، دل چیر کر دیکھنا یا دکھانا انسانی طاقت سے باہر ہے. قسم پر کوئی اعتبار کرے تو واللہ العظیم کے برابر کوئی قسم مجھے نظر نہیں آتی. نہ آپ میرے ساتھ میری موت کے بعد ہوں گے، نہ کوئی اور میرے ساتھ ہوگا سوائے میرے ایمان و اعمال کے. بس یہ معاملہ خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونے والا ہے. پھر آگے سے لکھتے ہیں ایک لائن، یہ فقرہ چھوڑ کے میں پڑھتا ہوں. میں مرزا صاحب کو مجدد اس صدی کا یقین کرتا ہوں. میں ان کو راست باز حضرت محمد رسول اللہ النبی العربی المکی المدینی خاتم النبیین کا غلام اور اس کی شریعت کا بدل خادم مانتا ہوں. اور مرزا خود اپنے آپ کو جانصیر غلام نبی عربی محمد عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف کا مانتے تھے. بس کیوں لوگ اپنی جانوں پر رحم نہیں کرتے اور اس صدی کے مجدد کو تلاش نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی گمراہی کے وقت مامور بھیجتا تھا، لیکن اب نہیں بھیجتا. کیا اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ نہ تھا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آیا کریں گے؟ پھر اس صدی کے سر پر کیوں کوئی مجدد نہ آیا؟ آیا تو ضرور آیا، مگر دنیا نے اسے قبول نہ کیا. اس زمانے کا مسیح اور مہدی اور مجدد آ گیا. اخبار البدر 6 اپریل 1911. لیکن میں واپس حقیقت النبوت کی طرف جاتا ہوں. اس میں تو انہوں نے کہا ایک غلطی کا ازالہ 1901 میں شائع ہوا جس میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بڑے زور سے کیا. تو یہاں جو ہے، یہاں تو آپ جو ہے مجدد کر رہے 1911 میں. پھر اس صدی کے سر پر کیوں کوئی مجدد نہ آیا؟ آیا تو ضرور آیا، مگر دنیا نے اسے قبول نہ کیا. اور آگے لکھتے ہیں اس زمانے کا مسیح اور مہدی اور مجدد آ گیا. کہیں نبوت کا ذکر نہیں. اور پھر، اور اس کو میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کہ جب حضرت صاحب فوت ہوئے تو مولانا نور الدین کے دستخطوں سے ایک کتبہ لگایا گیا ان کی قبر پہ، جس پہ لکھا گیا مرزا غلام احمد مرزا غلام احمد رئیس قادیان مجدد 104 مسیح موعود مہدی محمود. مجدد مولانا نور الدین نے لکھوایا. کسی نے، میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب، میر ناصر نواب صاحب، کسی نے سالہ سال اس پہ اعتراض نہ کیا جب تک ہماری جماعت نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہ کیا. پھر کتبہ اتار کے
تو اس کو چینج کرا دیا اور اس کا مضمون جو ہے وہ بدل دیا. تو یہ جو میاں صاحب کہتے تھے کہ جناب 1901 میں حضرت صاحب نے اپنا دعویٰ بدل لیا، اس سے پہلے آپ کہتے تھے کہ میں نبی نہیں، میں صرف مجدد ہوں، تو اس کا کوئی ثبوت پھر دکھا دیتے. ان کی وفات پہ مجدد کیوں لکھایا ان کے خطبے پر؟ تو اور سب سے عجیب بات تو مجھے یہ لگتی ہے کہ جو بیچارہ مرید ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے اپنا دعویٰ جو ہے وہ چینج کر لیا ہے یا جو بھی کیا ہے، اور آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ اپنا میں نبی نہیں. تو بہرحال اسی کے ساتھ میری گزارشات جو ہے وہ ان کو میں ختم کرتا ہوں. تو آپ نے یا کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں. محترم شاہد عزیز صاحب، ہم نے بہت ہی دھیان پوروک آپ کی تمام باتیں سنی. الٹیمیٹلی آپ یہ بتا دیجئے، کیونکہ آپ لاہوری فرقہ جماعت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے ریپریزنٹیٹو ہیں اس وقت، کہ لاہوری جماعت فرقہ محترم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا اسٹیٹس دیتے ہیں؟ الٹیمیٹلی آپ لوگ ان کو کیا مانتے ہیں؟ مجدد مانتے ہیں، ریفارمر مانتے ہیں، یا کیا مانتے ہیں؟ پلیز بتائیں. شکریہ. میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ہماری جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت جو تھے وہ آخری نبی تھے، اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی پرانا نبی آئے گا. اور یہ کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے. حضرت کی حدیث میں شدید ممانعت ہے کہ کلمہ گو کو کافر کہا جائے. اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آیا رجم قرآن شریف میں سے رہ گئی، سورہ ولایت قرآن شریف میں سے رہ گئی. ہم کہتے ہیں کوئی بھی وحی نبوت قرآن شریف سے باہر نہیں رہ گئی، تمام وحی نبوت جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ کچھ منسوخ ہو گئی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے. قرآن شریف کی نہ کبھی کوئی آیت منسوخ ہوئی تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی. اور سب سے بڑی بات کہ جہاد جو ہے وہ ہر مسلمان جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے. لیکن جہاد کیا؟ وہ جس کی تعریف حضرت نے کی تھی. جنگ سے واپسی پہ فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد بالنفس. تو یہ ہماری جماعت کے مختصراً جو ہے وہ عقائد ہیں. دیکھیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا حضرت آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہی بات میں نے حضرت صاحب کی تحریر میں سے آپ کو پڑھ کے سنائی. نہ نیا نبی نہ پرانا. حضرت صاحب جو تھے وہ مجدد تھے، اور ان سے پہلے جو ہیں وہ مجددین اسلام میں آ چکے تھے. تو وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. حضرت مرزا غلام احمد صاحب، حضرت شاہ ولی اللہ جو تھے وہ بھی مجدد تھے، اور شیخ احمد سرہندی بھی مجدد تھے، وغیرہ وغیرہ کئی ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز جو تھے پہلے مجدد تھے. تو حضرت صاحب جو تھے وہ ایک مجدد تھے. مجدد اپنے زمانے کے جو مفاسد ہیں ان کی اصلاح کے لیے آتا ہے. تو حضرت نے ایک مجدد کے لیے دو خاص ٹائٹل چنے تھے، ایک مسیح اور ایک مہدی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد وہ مجدد تھے جن پہ یہ ٹائٹلز جو ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی. اب وہی مانتے ہیں جو حضرت مولانا نور الدین نے قبر کے خطبے پہ لکھایا، مرزا غلام احمد رئیس قادیان مجدد سجاد مسیح معود مہدی محمود. لیکن نبی نہیں. نہ ان کا کوئی منکر جو ہے وہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہے، جیسے قادیانی خلیفہ میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب نے لکھا. محترم شاہد عزیز صاحب، بس میں یہی سوال پوچھنا چاہتا تھا جس کا آپ نے ادھر اشارات کیا اس کا آڈیو میں، کہ ہماری احمدی جماعت نظام عالمگیر جو کہلاتے ہیں،
ان لوگوں کا اوپنلی یہ اسٹیٹمنٹ دینا ہے کہ ایک بھی نبی کا انکاری مذہب اسلام سے باہر ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اور ہر ایک نبی کو ماننا ضروری ہے مسلمان رہنے کے لیے۔ احمدی نظام جماعت والے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی مانتے ہیں سر۔ تو کیا ہم آپ کی باتیں سن کر، ویسے آپ اس آڈیو میں کلیئر کر چکے ہیں، پھر بھی ایک بار میں پوچھ لیتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی نہیں مانتا تو لاہوری فرقے کے اکارڈنگ، یعنی کہ آپ لوگوں کے حساب سے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور وہ اس زمرے میں نہیں آ سکتا کہ کسی بھی ایک نبی کا انکاری مسلمان نہیں ہے۔ ایک بار اور کنفرم کر دیجئے محترم، شکریہ۔ دیکھیں جی، بالکل، دیکھیں ہم جو ہے نا اپنے سارے اعمال اور عقائد جو ہیں ان کا خدا جو ہے اس کے سامنے جواب دیں گے، اور وہ کہے گا تمہارا یہ عقیدہ کیوں تھا، وہ عقیدہ کیوں تھا، تم نے نماز کیوں چھوڑی، تم نے زکوٰۃ کیوں نہ دی۔ لیکن وہ خدا کا یوم حساب پہ معاملہ ہے، وہ ہمارا ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا ہر نبی کا ماننا ضروری ہے، لیکن حضرت مرزا غلام احمد صاحب تو نبی تھے ہی نہیں۔ اس لیے میں بار بار دہراتا ہوں کہ حضرت مولانا نور الدین نے ان کے کتبے پہ لکھایا مرزا غلام احمد رئیس قادیان مجدد جاردہم مسیح موعود میادی ماہ، اور میں نے ان کا خط بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ قسم کے برابر تو کوئی چیز نہیں کہ اپنا حضرت صاحب جو تھے وہ ہم انہیں مجدد مانتے ہیں اور ان کا دعویٰ مجدد ہونے کا ہے۔ لیکن مجدد ایک ریفارم کے لیے آتا ہے، تو ظاہر ہے اگر آپ اس ریفارم کو ایکسیپٹ کر لیں تو اس میں بہتری ہے۔ مثلا حضرت صاحب نے کہا کہ فوٹوگرافی اگر تقویت اسلام کے لیے جو ہے اختیار کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس زمانے میں لوگوں نے جو ہے فوٹوگرافی کو کفر قرار دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، لیکن اب دیکھیں کہ سب علماء کرام مولانا حضرات جو ہیں وہ ویڈیو پہ بھی آتے ہیں، تصویریں بھی کھینچواتے ہیں، اخباروں میں بھی آتے ہیں، تو اپنا ظاہر ہے بھلا ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں، لیکن یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے انکار سے حضرت کے بعد کسی کے انکار سے کوئی شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت صاحب مجدد تھے 14ویں صدی کے، ان کے انکار سے کوئی شخص جو ہے وہ کافر دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، باہر نہیں ہوتا۔ باقی جو ہے یہ اب خدا جو ہے اس سے حساب کرے گا کہ تو نے کیوں مانا اور کیوں تو نے انکار کیا۔ میرا کوئی رائٹ نہیں، آپ کا کوئی رائٹ نہیں کہ کسی کو پوچھے۔ تو یہی میرا جواب ہے۔ میں ایک اور چیز دوبارہ پڑھ دوں، حقیقت النبوت سے، جو اپنا میاں محمود احمد صاحب نے لکھا ہے، جو حضرت محترم شاہد عزیز صاحب، ایک سوال آیا ہے ایک ممبر کا کہ اگر یہ حضرت مسیح موعود کو اگر یہ مجدد ہی مانتے ہیں تو اب 100 سال بعد آخر کون مجدد ہے؟ تو کیا پھر لاہوری فرقہ عبدالغفار جمبا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے کو کیوں نہیں مان لیتے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجدد ہیں؟ لاسٹ سوال آف دس سیشن، بتائیں، شکریہ۔ دیکھیں بھائی، مجدد جو ہے وہ آ کے کوئی اصلاح کرے گا، اور حضرت صاحب نے جب جو اصلاحات کی ہیں جب تک وہ پوری طرح نافذ ہو جائیں گی، جب تک ہم ان کا کام کرتے رہیں گے، تو یہ ان کا جو ہے ٹائم وہی چلتا رہے گا۔ باقی یہ ہے کہ کسی کے دعویٰ کر دینے سے کہ وہ مجدد ہیں تو مجدد نہیں بن جاتے۔ تو آپ حضرت صاحب کے کارنامے دیکھیں جو انہوں نے کیے اور اس کا جمبا صاحب سے مقابلہ کریں، تو میری نظر میں تو مطلب میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا جمبا صاحب میں کہ ان کو بطور مجدد تسلیم کیا جائے۔ جمبا صاحب کیا اپنے آپ کو حضرت مرزا صاحب کی ہمسفی کا دعویٰ کر رہے ہیں، یا حضرت شاہ ولی اللہ اور مجدد الافسانی اور احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے
ان لوگوں کے برابر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ بات صرف یہ نہیں ہوتی کہ اپنا جو ہے کسی نے دعویٰ کر دیا اور آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، اور بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو اپنا اس سلسلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ وکیل ہیں، تو جب پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی اصلاحات کرتی ہے تو اس کے بعد وہ انتظار کرتی ہے کہ وہ نافذ العمل ہو جائے، اور جب تک وہ اصلاحات جو ہیں کیا اسے کہا جائے ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے تو پارلیمنٹ کو چینج نہیں کرتی. تو یہی مجددوں کا ہے کہ جب ایک مجدد آ کے اصلاح کرتا ہے تو پھر جب اس کا کام جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ جب چاہے تو ایک اور مجدد کو اسی اصلاح کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے ایک اور نئی اصلاحات کا سلسلہ شروع کرتا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم شاہد عزیز صاحب. اور میری بات چیت ہو گئی ہے کہ احمدی جماعت نظام اصلاح پسند کی طرف سے محترم طارق چوہان صاحب کل تشریف لائیں گے اور وہ اپنا موقف بتائیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو وہ لوگ کیا اسٹیٹس دیتے ہیں، کیا رتبہ دیتے ہیں. یہ بات ان سے کل شام کو جانکاری مل جائے گی، اور انشاءاللہ الٹیمیٹلی پھر ہم احمدی جماعت نظام عالمگیر سے وقت سیٹل کریں گے اور ان کا نظریہ اور ان سے معلومات حاصل کریں گے، اور تینوں فرقوں کے آپ لوگوں کے نظریات سے ہم کو جانکاری مل جائے گی. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. محترم شاہد عزیز صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، احمدیز نظام کے ہمارے یہاں 3 گروپ ایکٹیو ہیں. ایک تو احمدی جماعت جو کہ عالمگیر کہلاتی ہے، جو کہ مرزا مسرور صاحب کے زیر انڈر کام کرتی ہے. ایک آپ لوگوں کی ہے جو کہ لاہوری فرقہ کہلاتا ہے، اور ایک محترم عبدالغفار جنبہ صاحب کی قیادت میں اصلاح پسند تنظیم ہے. مجھے تینوں ہی لوگوں سے سوال پوچھنے ہیں سر، تو ایک سوال میں آپ سے کر دیتا ہوں، امید ہے کہ آپ ایک آڈیو میں جواب دے دیجیے گا. کہ ایک قرآن شریف کی سورہ مبارک یہ کہتی ہے کہ احمد نام کے نبی آنے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. عام مسلمانوں کا جو کہ مرزا صاحب کو نبی بھی نہیں مانتے اور کچھ بھی نہیں مانتے، ان لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جو احمد تھے وہی محمد تھے، اور جو محمد ہیں وہی احمد ہیں. یعنی کہ وہ محمد صاحب ہی کو احمد مانتے ہیں اور احمد جی ہی کو محمد مانتے ہیں. بٹ میں نے سنا یہ ہے کہ جو آپ احمدیز لوگ ہیں، یعنی کہ مرزا صاحب کو مانتے ہیں، چاہے آپ مجدد مانتے ہیں چاہے آپ نبی مانتے ہیں، وہ تو خیر آپ کا الگ الگ میٹر ہے. تو پلیز اسٹریٹ فارورڈ، ایک دینی بھی سوال ہے اور پلیز اسٹریٹ فارورڈ جواب دیجیے گا کہ احمدی جماعت کا لاہوری فرقہ جس کے کہ آپ ریپریزنٹیٹیو ہیں، آپ لوگ کیا مانتے ہیں کہ جو احمد نام کی پیش گوئی ہے قرآن شریف میں، اس کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے منسوب مانتے ہیں، یا یہ کہ آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ احمد جو ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے روپ میں دنیا میں آئے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس والی سورہ کو جس میں احمد کے آنے کی پیش گوئی ہے، اور سورہ جمعہ کو قادیانی لوگ کلیکٹیولی یہ کہتے ہیں کہ احمد کو آنا تھا، اور سورہ جمعہ سے یہ ثابت ہے کہ کسی کو آنا تھا. تو میری جانکاری میں یہ بات آئی ہے کہ قادیانی لوگ یہ مانتے ہیں کہ احمد کے نام کی پیش گوئی ہوئی کے روپ میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تشریف لائے. جواب دیں. شکریہ سر. السلام علیکم بھائی. آپ نے سوال پوچھا ہے کہ سورہ صف چیپٹر 61 جو ہے اس کی آیت نمبر 6 میں جو حضرت عیسیٰ کی پیشن گوئی ہے ان الفاظ میں، اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں جو میرے سامنے توریت سے ہے، اور ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے. سو جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ صریح جادو ہے. تو آپ نے پوچھا ہے کہ یہاں جس احمد کا ذکر ہے کیا وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد صاحب؟ تو اس
کا جواب جو ہے ایک تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہمیں بتا دیں کہ جب حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے جماعت قائم کی تھی تو انہوں نے کیا لکھا تھا کہ یہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ کس کے نام سے وہ منسوب کر رہے ہیں؟ کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یا اپنے نام احمد سے؟ اگر وہ نبی اور اگر حضرت مرزا غلام احمد صاحب نبی اور رسول تھے اور ان کا ذکر قرآن شریف میں تھا تو پھر انہوں نے جماعت کا جو تھا نام اپنے نام پہ کیوں نہ رکھا؟ ہاں حضرت سلم کے نام پر کیوں رکھا؟ تو اس سے ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی صاحب حضرت صاحب جو ہیں ان کی تحریرات سے کوئی حوالہ پیش کر سکتا ہے کہ قرآن شریف میں سورہ صف میں جہاں احمد کا ذکر ہے وہ میں ہوں؟ یعنی عجیب بات ہے بھائی، آپ وکیل ہیں تو کوئی آئے شخص آپ کے پاس اور وہ دعویٰ ہی نہ کرے کہ اپنا یہ زمین یہ مکان یہ چیز میری ہے، تو کیا کوئی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ مکان جو ہے اس کو دے دو، جبکہ اس شخص کا دعویٰ ہی نہیں ہے؟ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرتا ہے. تو یہ احباب جو ہیں دکھا دیں حضرت صاحب کی تحریرات میں سے کہیں کہ قرآن کی صورت جو ہے الصف اس میں میرا ذکر ہے، تو پھر ہم ان کی بات جو ہے اس پہ غور کریں گے. اور وہ یہ پہلو ہے کہ کیا حضرت صاحب نے کبھی یہ کہا کہ اس آیت میں جس احمد کا ذکر ہے وہ اپنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ ویسے تو دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ حضرت تو کہتے تھے کہ احمد ان کا نام ہے. برتر گمان و وہم سے احمد کی شان ہے، جس کا غلام دیکھو مسیح زمان ہے. یہ حضرت مرزا غلام احمد کا شعر ہے. زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا نام احمد ہے. اب یہ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہہ رہے ہیں. تیرے منہ کی قسم میرے پیارے احمد، تیری خاطر ہی یہ بار اٹھایا ہم نے. تو یہ کس احمد کی بات ہے؟ حضرت نبی کریم کی بات ہے. تو اس سے میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد جو تھے وہ کہتے تھے کہ احمد جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. میں نے 3 شعر پڑھے ہیں اور بہت سی جگہیں جو ہیں عربی میں ہیں فارسی میں ہیں، لیکن میں یہیں پہ یہ ختم کرتا ہوں. اب میں آئینہ کمالات اسلام سے جو پہلا ایڈیشن تھا اس کے صفحہ نمبر 42 پہ حضرت صاحب نے یہی آیت لکھی، اور یہ آیت لکھ کے میں اردو ترجمے سے پڑھتا ہوں. آیت لکھنے کے بعد حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، ایکچولی میں شروع سے ہی پڑھ دیتا ہوں سارا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. ٹھیک ہے، ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. تو آگے لکھتے ہیں، آیت کوٹ کر کے آگے لکھتے ہیں، یعنی میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد آئے گا، اور نام اس کا احمد ہوگا. بس اگر مسیح اب تک اس عالم فانی سے گزر نہیں گیا تو اس سے لازم آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابھی تک اس عالم میں تشریف فرما نہیں ہوئے، کیونکہ نس
اپنے کھلے کھلے الفاظ سے بتا رہی ہے کہ جب مسیح اس عالم جسمانی سے رخصت ہو جائے گا تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم جسمانی میں تشریف لائیں گے۔ وجہ یہ کہ آیت میں آنے کے مقابلے پر جانا بیان کیا گیا ہے، اور ضرور ہے کہ آنا اور جانا دونوں ایک ہی رنگ کے ہوں، یعنی ایک نبی اس عالم کی طرف چلا گیا اور ایک اس عالم کی طرف سے آیا۔ اب یہاں دیکھ لیں کہ یہ آیت کوٹ کر کے حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں احمد جس کا ذکر ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے ہیں۔ حضرت صاحب شروع کرتے ہیں، مسیح کی گواہی قرآن میں اس طرح پر لکھی ہے۔ تو اب یہ احباب جو ہیں حضرت صاحب کی تحریرات میں سے کوئی تحریر پیش کرے کہ یہاں جو احمد ہے وہ میں ہوں۔ یہ جو میں نے عرض کیا تو یہی عقیدہ تھا حضرت مولانا نور الدین صاحب کا۔ اب یہ احباب جو ہیں وہ حضرت مولانا نور الدین کو کہتے ہیں کہ جناب خلیفہ اول تھے، اور خلیفہ کا ماننا جو ہے وہ لازم ہے۔ تو وہ مولانا نور الدین کا کہنا کیوں نہیں مانتے کہ اس آیت میں احمد جو ہے وہ حضرت نبی کریم ہے؟ اسی طرح مولانا محمد آسن امروہی جو ہے انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہاں جس احمد کا ذکر ہے وہ حضرت نبی کریم ہے۔ تو اپنا ایک غلط عقیدہ جو ہے جب آپ اس کو درست ثابت کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو بدقسمتی سے آپ کو جو دلائل اس کے حق میں بنانے پڑتے ہیں وہ عقیدے سے بھی غلط اور لغو جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو ہماری جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں جس احمد کا ذکر ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور مرزا غلام احمد نہیں۔ میں حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا جو ہے بیان القرآن اس کا فٹ نوٹ پڑھ دیتا ہوں۔ احمد، یہاں احمد میں اشارہ ہے نبی کریم کی طرف آپ کے نام اور آپ کے کاموں کے ساتھ، اور اس بات پر تنبیہ ہے کہ جیسے آپ کا نام احمد ہے اسی طرح آپ اپنے اخلاق اور احوال میں محمود ہوں گے، اور لفظ احمد کو عیسیٰ کی بشارت سے خاص کیا گیا ہے اس بات کے جتانے کے لیے کہ آپ عیسیٰ سے بڑھ کر قابل حمد ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ 2 صفحوں کا نوٹ ہے، لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ حضرت مولانا محمد علی جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں جو احمد ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم شاہد عزیز صاحب کہ آپ نے ڈیٹیلڈ جانکاری پرووائڈ کری میرے اس سوال کے جواب میں کہ قرآن شریف میں آیا ہوا لفظ احمد آخر کس کے لیے پیش گوئی تھی، اور آپ نے یہ کلیئر کٹ بتایا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے یہ تھی اور نہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے لیے۔ آپ نے ڈیٹیل سے جواب دیا، اس کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم۔